अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये मेरा रेगुलर वीलॉग है और इसमें हम ख़ास तौर पर बात करेंगे जनाब आज एक अहम मुलाकात की जो अदालत में हुई और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिर इसके साथ साथ बात होगी जनाब अदालत की समाअत के हवाले से। वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट्स से लगता है कि जैसे अदालत की समाअत में बहुत सारे लोगों का अब कोई ख़ास रह नहीं गया ध्यान, क्योंकि सबको आइडिया हो रहा है कि अदालत जब अपने फैसला ही ना मनवा सके तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे किसी भी तरफ उम्मीद लगाने का। लेकिन बहरहाल अदालत सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है और उसको इस तरह से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक समाअत वहाँ पर जारी है, क्या वहाँ पर हुआ उसके बारे में भी आपसे जिक्र करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे बारिश के सूरत हाल जो बाद में पेश आई उसके हवाले से भी। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर आपने तफसीली वीलॉग मेरा देख लिया होगा उम्मीद है, और उसमें मैं ज़्यादा इसीलिए इस पर बात नहीं करना चाह रही। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी गैर मामूली बात थी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा जो देरीना दुश्मन है भारत, वो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान को दहशत गर्द डिक्लेयर करवाता फिर रहा है और उनकी ईमा पर इस तरह का एलामिया भी आ जाता है। यानी हमारा मुल्क जिसने इतनी शहादतें दी हैं दहशत गर्दी की इस जंग में और इतना नुकसान उठाया माली तौर पर, तिजारती तौर पर, और उसके साथ साथ जो एक जानी नुकसान है उसकी तो कोई कीमत अदा ही नहीं हो सकती, और इसके बावजूद भी बदले में हमें यही मिला है और हमने यही देखा है कि जनाब हमें दहशत गर्दी प्रोड्यूस करने वाला मुल्क करार दे दिया जाता है और एक दफ़ा फिर से यही किया गया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद DGISPR आएंगे तो इस बारे में कोई तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई मुंह तोड़ जवाब देंगे दुश्मनों को। लेकिन इसके बरक्स हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने जो सिर्फ 9 मई के मामलात हैं उसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी हद तक महदूद रखा। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल भी था और मुतवक्कुआत के ख़िलाफ़ भी था, क्योंकि अगेन ये एक अजीब सी बात थी कि इतनी सारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ इस तरह से पाकिस्तान की फरामोश कर दी जाती हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ये सब करने में जो बाहर के लोग हैं वो तो एक अपना नैरेटिव रखते ही हैं कि जी पाकिस्तान पता नहीं कोई डबल गेम खेलता है, खुद ही दहशतगर्द बनाता है, फिर उनको मारने के लिए एवज कोई पता नहीं डॉलर समेटता है वगैरह वगैरह। और इस तरह की बहुत से सहूलतकार खुद हमारे अपने घर के अंदर भी मौजूद होते हैं जो कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं, फिर डॉन लीक्स भी होती हैं, फिर सब कुछ होता है। लेकिन फिर बाद में वो सारे के सारे दूध के धुले हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, वो सब बहुत प्यारे और बड़े मुहिब्बे वतन लोग हो जाते हैं। फिर उनके साथ हम देखते हैं कि वो इक़्तिदार में भी आ जाते हैं, फिर उनके केसेस भी माफ़ हो जाते हैं और फिर उनके लिए जो हैं तमाम तर सहूलतकारियाँ भी की जाती हैं। लेकिन बाद में फिर कुछ दूसरे लोग जो होते हैं वो गद्दार हो जाते हैं। तो ये खेल जो हमारे मुल्क में जारी है ये किसी तौर ख़त्म नहीं हो रहा और इसी ने यहाँ तक हमें ला खड़ा किया है। आज ना कोई बाहर हमारी इज़्ज़त है, वक़्त है, ना हमारी बात की कोई वैल्यू है और ना आपकी कुर्बानियों की कोई अहमियत है बाहर की नज़र में। और घर में भी ये सूरत हाल हो चुकी है कि हम सब आपस में दस्तों गिरबां हुए पड़े हैं और हमें आकर वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि जनाब नहीं, अवाम तो हमारे साथ हैं, अवाम तो हमारे साथ हैं, और PDM कहती है हमारे साथ हैं, फ़ौज कहती है हमारे साथ हैं, इमरान खान कहता है हमारे साथ हैं। करवा लें एक दफ़ा ही इलेक्शन और पता चल जाए कि अवाम किसके साथ हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने अपने तौर पर ये अंदाजे और नतीजे बना के बैठे रहेंगे और उसके साथ साथ हम ताकत के लिए लड़ते रहेंगे और बाहर हमारी जो इज़्ज़त है वो दो कौड़ी की हो चुकी है, वो तो हमें नज़र आ ही रहा है। लेकिन बहरहाल हमारी प्रायोरिटीज़ ही अब यही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस बात को तो चलें एक तरफ रख दें। अब ज़रा आ जाते हैं कि जो बात मैं कर रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में अहम केस हुआ मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, वहाँ पर आज एक और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और वहाँ पर हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनको बेंच पर बिठाने पर एतराज़ कर दिया गया हुकूमत की तरफ से और ये कहा गया कि जनाब इनके तो अपने कोई अजीज़ जो है वो किसी तरह भी इसमें मुतासिर हो सकते हैं, वो फरीक हो सकते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एतमाद नहीं हमें, ये तो फिर कोई जानिबदारी का मुजाहरा कर सकते हैं, लिहाजा ये बेंच पर से हट जाएं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से उठकर चले गए। उन्होंने अपने ऊपर जब एतराज़ होता देखा तो वो फिर उठकर चले गए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात कही कि जब हम बेंच बनाते हैं, मिक्स किस्म का बेंच बनाते हैं
کوشش کرتے ہیں بڑا بینچ بنائیں, زیادہ اس میں ایک لوگوں کا وزڈم آئے, تو اس کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی اعتراض آ جاتا ہے, کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور جانبداری کے الزام لگ جاتے ہیں. اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہم خیال بینچ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے 9 بنایا تھا, 9 سے وہ 7 ہو گیا, 7 سے اب وہ 6 پہ آ گیا. اب کل پھر کوئی 2 لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی کر دے گا ان کے اوپر, تو وہ پھر آ جا کے وہی 3 لوگ رہ جائیں گے. اور پھر جب وہ 3 رکنی بینچ رہ جائے گا تو پھر سب شور مچائیں گے, ماتم کریں گے, کپڑے پھاڑیں گے, بال نوچیں گے کہ دیکھیں جی ہم خیال بینچ نے جو ہے وہ پھر سے فیصلہ دے دیا. تو پھر کوئی یہ نہیں بات کہہ رہا ہوگا کہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق ہے, بات اس پر ہو رہی ہوگی کہ دیا کس نے ہے, وہ کون سے ججز حضرات تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا. تو یہ اب ہمارا ایک بن چکا ہے. عدالت کو ویسے ہی تالا لگا دیں, فیصلے تو آپ نے ماننے نہیں ہیں, روز ان کی بے عزتی کرتے ہیں جج صاحبان کی, اس طریقے سے تضحیق کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ یہ سب برداشت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سر جی اتنا تحمل نہیں کرتے, اتنا تحمل کریں نا تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح اوپر چڑھ جاتے ہیں جیسے آپ کے اوپر چڑھ گئے ہیں. اب وہ آپ کو سانس نہیں لینے دے رہے, اب آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, آپ کی توہین بھی کرتے ہیں, آپ کے فیصلوں کو بھی ہوا میں اڑاتے ہیں. کوئی آپ کی جو عدالت ہے نا اس کی وقت عزت رہ نہیں گئی ہے اس حکومت کی نظر میں. اور اس میں جہاں حکومت کا دوش ہے وہیں پر آپ بھی قصوروار ہیں. جب آپ اتنی زیادہ کسی کو ڈھیل دیتے ہیں, جب اس کو بالکل آپ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرے اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوگا, تو پھر ہر کسی کو شہ ملے گی, پھر تو اس کو بڑھاوا ملے گا کہ وہ جو مرضی کرے. تو یہی اب ہو رہا ہے اور یہی اب آگے بھی ہمیں چند مہینے ہوتا نظر آئے گا جب تک کہ ان کے پسندیدہ چیف جسٹس صاحب اپنی حکومت نہیں, اپنی کرسی نہیں سنبھال لیتے. تو بہرحال یہ ہے جی سپریم کورٹ میں. باقی جو ریمارکس بھی آ جائے ہیں وہ بھی مجھے کوئی ایسے نہیں لگ رہے کہ بہت زیادہ کوئی ملٹری کورٹس کے اگینسٹ ریمارکس ہوں. بہت کوشچن اچھے کر رہے ہیں ویسے جج صاحبان, اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, ہر طرح سے ہر پہلو سے بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی یک طرفہ اور بڑا ون سائیڈڈ قسم کا ٹرائل ہو رہا ہے, بڑے کریٹیکل کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے یہ غلط ہے بھائی, ملٹری ٹرائلز بتائیں ہمیں کیوں سویلینز کا نہیں ہو سکتا. اگر سویلین اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں اور وکیل صاحبان بھی اس پر دلائل دے رہے ہیں, تو یہ چیزیں تو اب کافی چل رہی ہیں. لیکن اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی فیصلہ جو ہے جی ملٹری کورٹس کے خلاف ہی آنے والا ہے. ریمارکس کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. لیکن کچھ دن پہلے میرے GNN کے شو کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب آئے تھے اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسی میرے سوال کے اوپر ایک جواب دیا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ درمیانہ سا فیصلہ آئے گا کہ کچھ دفعات کے تحت جو ہے وہ ملٹری کورٹ یعنی کچھ کنڈیشنز شاید کورٹ طے کر دے کہ جی اگر کوئی اس طرح ملوث ہے, کوئی اس طرح ملوث ہے, کسی نے یہ کیا ہے, کسی کے بارے میں یہ شواہد ہے, تو پھر اس کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو کوئی اف اینڈ بٹس کے ساتھ جو ہے شاید عدالت جو ہے کوئی کسی طرح کی اجازت دے دے, نہ تو وہ مکمل طور پر یہ کہہ دے کہ جس کو مرضی ٹرائل کر لو, اور نہ ہی شاید وہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے کہ جی کسی کو بھی ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. تو ان کا یہ اندازہ ہے کہ اف اینڈ بٹس کے ساتھ یا کچھ کنڈیشنز طے کر کے سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے سکتی ہے. اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے ٹائم میں اب کیا فیصلہ آتا ہے. ویسے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ منگل کے روز تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ کر دیں, کیونکہ اس کے بعد پھر تعطیلات شروع ہو جائیں گی اور پھر معاملہ ظاہر ہے پینڈنگ چلا جائے گا. تو عدالت, وہ ایک فلم کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ جناب جرم تو 24 گھنٹے ہوتا ہے لیکن عدالت صرف صبح کے سے لے کے شام تک ہی کیوں کھلتی ہے, عدالت کو بھی 24 گھنٹے کھلنا چاہیے. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ ملک میں اتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور اتنے کریٹیکل کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جج صاحبان چھٹیاں بھی مناتے ہیں, اور چھٹیاں گرمیوں کی ہوں سردیوں کی ہوں تمام چھٹیاں بھی لیتے ہیں. تو کچھ ایسے ہی معاملات یہاں پر بھی اس معاملے میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال جناب دیکھتے ہیں عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے اور حکومت اس کے ساتھ اس فیصلے کا سلوک کیا کرتی ہے, یہ بھی دیکھنے والا ہوگا. 14 مئی والا سلوک ہوتا ہے یا پھر کچھ تھوڑا بہت اس کو عزت دے دے گی فیصلے کو. دوسرا جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی, عمران خان صاحب آج پھر عدالتوں میں پہنچے ہوئے تھے ضمانتوں وغیرہ کے سلسلے میں, اور وہاں پر ان کی آج ملاقات ہوئی ہے جی ملیکہ بخاری صاحبہ کے ساتھ. ملیکہ بخاری صاحبہ جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے PTI کو خیر بات کہہ چکی تھیں, اور کچھ عرصہ انہیں اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر بہت ہی غمگین طریقے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور ان کی پریس کانفرنس نے بڑا ہلایا تھا, آنیسٹلی بڑا ہلایا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت یعنی فرنٹ فٹ پر لیڈر تھیں PTI کی اور چھوڑ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا,
لیکن اس بنیاد پر مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ ایک پڑھی لکھی خاتون اور اپنی چوائس سے یعنی باہر چھوڑ کر وہ یہاں کام کر رہی ہیں اور اپنے ملک کے لیے سرو کرنا چاہتی ہیں. اگر پہلے ہی خواتین بڑی کم آتی ہیں, لیکن ٹیلنٹڈ خواتین جو ہیں جس طریقے سے اگر انہیں اس طرح کا حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ سیاست چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, تو یہ کسی بھی طور اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی ہم نے خواتین کو پھر ان کے اس حق سے محروم کر دیا کہ وہ کسی بھی طرح عملی سیاست میں کوئی کردار ادا کرے. تو یہ تکلیف دہ عمل تھا, اور پھر جس طریقے سے جس حالات میں انہوں نے اس کو خیر بات کہا یہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھا. اور ان کی منہ سے الفاظ کچھ بھی ہوں, لیکن جو ان کی پوری بدن بولی تھی, جو ان کے آنکھوں کے تاثرات تھے, جو ان کا لہجے میں ایک تعصف تھا, جو ان کی ایک چہرے پہ افسردگی تھی, وہ سب حال بیان کر رہی تھی کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتی. اور جس طریقے سے کسی مجبوری میں, کسی دباؤ میں, کسی خوف کے تحت اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ان کا نظر آ رہا تھا, باقاعدہ نظر آ رہا تھا. اور کچھ لوگ ضرور پی ٹی آئی کے ایسے لوگ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ابن الوقت قسم کے لوگ تھے کہ اچھے وقت میں ساتھ رہے, برے وقت میں پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ بس ہمیں موقع ملے ہم نکل جائیں. تو کچھ ایسی صورتحال تھی جو مفاد کی وجہ سے اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے پی ٹی آئی کے. لیکن کچھ لوگوں کو آپ یہ مارجن ضرور دیں کہ واقعتاً انہوں نے وہ دل سے پی ٹی آئی کے شاید ساتھ ہوں, لیکن انہیں حالات ایسے فیس کرنے پڑے کہ جس میں وہ زیادہ دیر ثابت قدم نہیں رہ سکے. اور میرا خیال ہے ملیکہ بخاری ہوں یا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہوں, ان لوگوں کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا. ان کے حوالے سے تو وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ ان کا 13 سال کا بیٹا ہے, اور عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس سے کچھ دن پہلے یہ بتایا بھی تھا کہ انہیں میسج کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارا 13 سال کا بچہ ہے اور ہم زیادہ دیر ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں, جو ہمارے اوپر پریشر ہے. تو بہرحال آج ملیکہ بخاری صاحبہ جب عمران خان صاحب سے ملیں تو آپ دیدہ ہو گئیں, ان کی آنکھیں بھر آئیں اپنے لیڈر کو دیکھ کر. بھلے بھائی کوئی لاکھ آپ سے زبردستی کچھ کروا دے, لیکن محبت تو نہیں دل سے ختم ہو سکتی. آپ پارٹی چھڑوا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی دل میں کسی کے لیے عزت رکھتا ہے, کوئی مقام رکھتا ہے, تو وہ تو نہیں ہٹایا جا سکتا نا. میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ نہ ڈنڈے سے عزت کروائی جا سکتی ہے, نہ ڈنڈے سے نفرت کروائی جا سکتی ہے, نہ ڈنڈے سے محبت کروائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے انہیں دیکھا, وہ آپ دیدہ ہو گئیں, وہ ان کے پاس آئیں, آ کر انہوں نے ان سے حال احوال پوچھا. بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی, مختصر سی ان کی آپس میں ملاقات تھی, آمنا سامنا تھا. اور اس کے بعد بھی جو وہاں پر رپورٹر حضرات موجود ہیں وہ کچھ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے کہیں نشست پر بیٹھ کر کافی دیر روتی رہی. اور اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ہنسی خوشی تو نہیں پھر چھوڑ کے گئیں پی ٹی آئی کو. ظاہر ہے کہ انہیں ایک دباؤ کا سامنا تھا جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہوگا, لیکن یہ افسوسناک مرحلہ تھا. میں کچھ دن پہلے ان کی ایک جو ٹویٹر ٹائم لائن تھی وہ بھی فالو کر رہی تھی, اور میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ابھی تک بھی جو اپنی وہ لگائی ہوئی تھی ڈی پی, وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لگائی ہوئی تھی. اور جو وہ ٹویٹس بھی کر رہی تھیں, یا جو ان کا اوور آل ایک اس سے امپریشن آ رہا تھا, وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پارٹی سے کوئی خائف ہیں کسی وجہ سے, یا اپنے لیڈر سے خائف ہیں. تو بھائی آپ زبردستی کے پھر آپ زبردستی کے وہ کہتے ہیں نا طلاقیں آپ کروا لیتے ہیں, لیکن پھر دل سے تو نہیں نکالا جا سکتا. کچھ ایسی صورتحال تھی, پتہ نہیں شاید آگے معلوم نہیں ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا فیوچر ہونے والا ہے یا عمران خان صاحب کا, لیکن جب کبھی بھی اس مشکل وقت سے یہ لوگ نکلیں گے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے دوبارہ واپسی کا راستہ کھلا ہوگا, اور شاید ملیکہ بخاری بھی ان میں سے ایک ہوں گی. اور اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جناب اس حوالے سے بھی کہ جو بارش ہوئی, اور بارش کے بعد ہم نے دیکھا بوٹ والے حضرات بھی باہر نکلے, انہوں نے آ کے پانی کا جائزہ لیا. بات کر رہی ہوں وہاب ریاض صاحب کی جو نگران وزیر کھیل ہیں, اور انہوں نے آ کے جناب بوٹ شوٹ چڑھائے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے کلمہ چوک انڈر پاس پر بڑا پانی کھڑا تھا, اور اس پر کافی سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہو رہی تھی. بعض اوقات ہم تنقید بھی ویسے ناجائز کرتے ہیں, بہت سارے باہر کے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب ان یوزول بارش ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی طوفانی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مسائل ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات بجلی کافی گھنٹے چلی جاتی ہے, پانی بڑی دیر کھڑا رہتا ہے, تو ہم لوگ بڑی جلدی پینک بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں ہونا نہیں چاہیے, ہمیں تو عادت ہے ویسے بھی عام طور پہ اچھے حالات میں بھی ہم تو ایسے ہی گزارا کرنے والی قوم ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں تو ظاہر ہے قدرتی آفات ہوں یا غیر معمولی بارشوں کی صورتحال ہو تو اس میں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہ تو عوام برداشت کر لیتے ہیں, لیکن عوام سے یہ ٹوپی ڈرامے برداشت نہیں ہوتے. یہ جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں نا لوگ آ کے, یہ برداشت نہیں ہوتا.
عوام کو ایک سالڈ آپ وجہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کی کہ بھئی یہ ہو گیا، اس کے لیے آپ حل کر رہے ہیں، اگلی دفعہ وہ چیز نہیں ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں یہ ایک سیریس کام ہوا ہے. لیکن آ کے یہ شعبدے بازی جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، بھلے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، میں اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا، لیکن جس کی طرف سے بھی ہو، یہ ہمارے یہاں بڑا کلچر ہے کہ جناب اگر بارش ہو گئی تو ہیڈ پہن کے آ جاؤ، یا اگر اس دن مرتضیٰ وہاب کو دیکھ رہی تھی، وہ نئے نئے میئر بنے، جو نائب میئر بنے وہ جناب پتہ نہیں کہاں بند کے اوپر سے چھلانگیں مار کے کوئی نہر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، نالے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو وہ عجیب سا ایک وہ بیسکلی وہ جو ہیروئزم والا جو کیریکٹر ہے نا وہ ہمارے ہاں ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. بات یہ کہ عوام اس کو پسند ضرور کریں جو روٹ کاز میں جائے، مسائل کو روٹ کاز سے حل کرے. وہاں کھڑے ہو کر تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس پروٹوکول لے رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں. وہاں پر تو کام اسی بندے نے کرنا ہے جو کوئی واسا کا اہلکار ہے، کوئی پانی نکال رہا ہوگا، یا کوئی اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی پھنسا ہوا ہے تو کوئی ریسکیو اہلکار ہوگا جو اس کی مدد کر رہا ہوگا. وہاں پر یہ صاحب وہاں کھڑے ہو کے صرف مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کے پروٹوکول کی وجہ سے لوگ مزید کوئی مشکل میں آ جائیں، لیکن ادروائز تو یہ صرف اپنی شو شاہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں کا ایک کلچر ہے جو کہ پتہ نہیں کیوں چلتا چلا جا رہا ہے. اس کو کسی بھی پارٹی میں ہو اس کو ڈسکریج ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس بات پر لوگوں کو ہیرو بنائیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ